नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का हमारा मौज़ू मुहर्रमुल हराम, जो इस्लामी कैलेंडर का इस्लामी साल का पहला महीना है, उसके फ़ज़ाइल पर इंशाअल्लाह बात होगी। सबसे पहले तो मैं इस्लामी कैलेंडर के एतबार से जो पहला महीना है मुहर्रमुल हराम जिसका नाम है, इस बारे में ये बताता चलूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है, हमारे जो मुस्तक़बिल के मेमार, हमारे बच्चे हैं, जो आगे मुस्तक़बिल में इस कौम व मिल्लत का सरमाया है, उनको हमारी इस्लामी हिस्ट्री के बारे में माज़रत के साथ मालूम ही नहीं है कि इस्लामी साल की इब्तिदा कौन से महीने से होती है और उनमें आने वाले जो वाक़यात हैं और जो उनके हालात हैं, उनके फ़ज़ाइल हैं, वो क्या हैं कुरान और हदीस में। इस बारे में हमारी जो जनरेशन है और बल्कि हमारे जो बाज़ बड़े लोग भी हैं वो भी नावाकिफ़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हमें अपनी इस्लामी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होता। तो मैं ये बताता चलूँ कि मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और ये वो बाबरकत और मुहतरम और अज़मत वाला महीना है जिसके बारे में कुरान पाक ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने जब से कायनात और ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम चलाया है, अल्लाह ताला ने 4 महीने फ़जीलत वाले बनाए हैं, हुर्मत वाले बनाए हैं 12 महीनों में से। वो 4 महीने कौन से हैं? एक रजब है, एक ज़िलक़ादा है, एक ज़िलहज है और चौथा मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रमुल हराम यानी कि हुर्मत वाला महीना। हमने इसको मुहर्रमुल हराम से ये समझा कि ये हुर्मत वाला महीना नहीं है, ये बेमाने इसको हमने हराम के ले लिया है कि इसमें शादी ब्याह और इसमें खुशी का कोई मौका, खुशी का कोई लम्हा हम नहीं कर सकते और सोग का एक महीना है। ऐसा नहीं है। मुहर्रमुल हराम अज़मत वाला महीना है, फ़जीलत वाला महीना है और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये अल्लाह का महीना है, शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि ये मुहर्रम अल्लाह का महीना है। क्या मतलब कि इस महीने की हुर्मत और आज़मत की वजह से इसमें इसकी फ़जीलत बढ़ जाती है कि इसमें हमने वो काम करने हैं जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं और उन कामों से मुकम्मल इज्तिनाब करना है, यानी कि लड़ाई झगड़ा, फ़िस्क़ व फ़ुजूर, जंग व जिदाल और आपस की लड़ाइयाँ और अल्लाह ताला की नाफरमानी, यानी कि वो हमने वैसे भी आम दिनों में नहीं करनी, लेकिन इन अय्याम में, इन महीनों में, ये हुर्मत वाले जो महीने हैं उसमें एक मुहर्रम भी है। मुहर्रम में भी अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की फरमाबरदारी और अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फ़ॉलो करना और उसके मुताबिक एक एक लम्हे को गुजारना, ताकि ये मुहर्रम जो अज़मत वाला, हुर्मत वाला महीना है, ये हमारी बख्शिश का, हमारी निजात का सबब बन जाए। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ नसीब फरमा दे और मुहर्रम की जो अज़मतें हैं, जो रिफ़ातें हैं, उसकी सही तौर पर क़दरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। 10 मुहर्रमुल हराम, जिसे आशूरा का दिन कहा जाता है, ये दिन बड़ी फ़जीलत और अहमियत का हामिल है और इसकी फ़जीलत और अहमियत अज़ली अबदी है। ये इसका ताल्लुक़ वाक़े करबला से नहीं है। वाक़े करबला से इसकी फ़जीलत को जोड़ना और इसके ताल्लुक़ को जोड़ना, ये इसके साथ इंसाफ नहीं है। असल इसकी अज़मत, इसकी फ़जीलत ये अज़ली अबदी है, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात जिनका ताल्लुक़ अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात से है, वो इसी 10 मुहर्रम में रोनुमा हुए। मिसाल के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का कबूल होना, वो इसी 10 मुहर्रमुल हराम को है। यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से बाहर आना इसी 10 मुहर्रमुल हराम को हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जूदी पहाड़ पर ठहरना, जिसके बाद दुनिया दोबारा वजूद में आई, वो इसी 10 मुहर्रमुल हराम को हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन से निजात पा जाना इसी 10 मुहर्रमुल हराम को हुआ और फ़िरऔन का समंदर में अपने लश्कर के समेत गर्क होना इसी 10 मुहर्रमुल हराम को हुआ। याकूब अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे की जुदाई और गम में 40 साल रोते रहे, इसी रोने की वजह से उनकी बीनाई चली गई, वो बीनाई का वापस आ जाना इसी 10 मुहर्रमुल हराम को हुआ।
تو اس طرح کے بے شمار واقعات 10 محرم الحرام کو ہوئے، اسی وجہ سے اس کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ اہل یہود موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نجات عطا فرمائی تو وہ خوشی میں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے یہ روزہ رکھتے تھے کہ ان کو نجات عطا ہوئی، تو 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تھا۔ پچھلی امتوں پہ یہ روزہ فرض تھا، لیکن جب سے رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اس امت پر اس کا روزہ فرض تو نہیں ہے، لیکن فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ محرم کے روزے جو نفلی روزے ہیں، خاص کر عاشورہ کا روزہ، وہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ پھر اسی 10 محرم الحرام کو تاریخ کا ایک وہ سیاہ دن، ایک وہ سیاہ باب، جس میں آل رسول اور اہل بیت اطہار کی وہ شہادت جو اسلام کا عظیم کارنامہ ہے کہ ظلم و بربریت کے خلاف حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تسلیم خم نہیں کیا اور عزیمت کا پہاڑ بن گئے۔ واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، کہ دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ خودی نے دل سے پوچھا یہ بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین تو بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی تھی جنگ بھی حسین نے یزید سے، یہ ہمارے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے۔ عجب لڑی تھی جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ حسین آج میرے اور آپ کے دلوں میں زندہ ہو جائے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وہ اسلام کی سربلندی کے لیے وقف تھی۔ انہوں نے ظالم حکمران کے آگے سر نہ جھکایا، سر تسلیم خم نہ کیا، گردن تو کٹوانا منظور تھا، گردن تو اپنی دھڑ سے الگ کروا دی، لیکن ظالم اور جابر حکمران کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا، اور رہتی دنیا تک پیغام پہنچایا۔ دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تمہیں اپنی گردن کٹانی پڑے تو گردن کٹانے سے بھی دریغ نہ کرنا اور پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام اس امت کے لیے ہے، اور وہ پیغام، وہ آخری لمحات جن میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں اپنا سر کٹا رہے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑے۔ آج امت تمام تر سہولیات کے باوجود، تمام تر وسائل کے باوجود، تمام تر آسانیوں کے باوجود، کوئی دشمن کا خوف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، 5 وقت مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے کانوں میں جوں نہیں رینگتی کہ ہم اللہ کے آگے سر جھکا لیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں نیزوں اور تلواروں کے سائے میں نماز ادا کر کے رہتی دنیا تک یہ سبق دے رہے ہیں کہ میرے پاس تو جنت کی سرداری تھی، میرے پاس تو جنت کی ملکیت تھی، اس کے باوجود میں نے نماز نہ چھوڑی۔ اے امت مسلمہ، ہر حال میں تم نے نماز کو لازم پکڑنا ہے، نماز کو لازم پکڑنا ہے، اور حسینیت تب زندہ ہوگی جب ہم دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں گے، اسلام کی عظمت کے لیے ہر وقت میدان عمل میں اترتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حسینی مشن پر قائم اور دائم فرمائے اور آخرت کی درجات کی بلندی کے لیے ہمیں ذریعہ نجات بنائے۔ ایک بات یہاں پر جو انتہائی اہم ہے وہ ذکر کرنی ہے کہ محرم الحرام میں کچھ کام ایسے ہم لوگوں نے شروع کر دیے ہیں جن کا تعلق دین سے اور شریعت سے نہیں ہے، جن کا تعلق بدعات اور خرافات سے ہے، رسم و رواج سے ہے، اور جس کا دین سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر محرم کے شروع ہوتے ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، تو کالے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ بہت سے ہمارے نوجوان کالے کپڑے پہن کر اور ایک عجیب سی کیفیت اور ہاتھوں میں دھاگے اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ایک سوگ اور غم کی کیفیت میں بندے کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس کا دین سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ محرم غم کا مہینہ نہیں ہے، محرم حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔
ہاں واقعہ کربلا ہر انسان اس سے، ہر مسلمان جو بھی اہل بیت اطہار اور جو بھی صحابہ کرام سے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے خاندان اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، وہ اس واقعے پر افسوس اور رنج اور غم کرتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مسلمان ہو اور وہ اہل بیت اطہار کے جو ہے نا وہ معاملے میں اس کے دل کے اندر کوئی جگہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں محبت حسین نہ ہو۔ حسین کی محبت سے یہ دل منور رہیں گے تو ہم ایمان والے کہلائیں گے۔ لیکن یہ ہمیں شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی یہ جو معاملہ ہوا، جو واقعہ پیش آیا کربلا کا محرم میں، وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم نے دین کو فالو کرنا ہے۔ وہاں انہوں نے خنجروں کے اور تلواروں کے سائے میں یہ سبق دیا کہ بھئی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو قربان کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ان کے نام پر، ہم اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو انہوں نے کہا بھی نہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں اور نسبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی ہوئی ہے۔ کالے کپڑے پہن رہے ہیں، کھچڑے بنا رہے ہیں، گھر میں صفائی نہیں کر رہے، 10 دن تک وہی کپڑے پہن کے جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں اور گھر میں جھاڑو نہیں دے رہے، اور کوئی ان کے خوشی کا موقع جو ہے وہ اگر آ رہا ہے تو اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو غم کا مہینہ ہے، یہ تو غم کا عشرہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نسبت بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر رہے ہیں، اور بعض تو اتنا حد سے بڑھ گئے، بعض تو یہیں تک ٹھہرے ہوئے، بعض اتنا حد سے بڑھ گئے کہ ان کی شبیہ بنا کر اور بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو یزیدیوں نے کیے، کہ وہ نیزے پتلے بنائے جا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ان کی شبیہ بنائی جا رہی ہے، جو انتہائی حرمت یعنی کہ حرام کام ہے۔ یہ اسلام میں شبیہ بنانا کسی کی، اور ان مقدسات اور ان مقدس ہستیوں کی شبیہ بنانا، اور اس میں تلوار اور نیزے گھسائے ہوئے اور اس کو خون میں لت پت کیا ہوا ہے، وہ سارے کام جو یزیدیوں نے اس وقت کربلا میں کیے وہ آج ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ اب ان کو سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم بھائی کسی کو سمجھانے کے لیے تو بیٹھے نہیں، ہم تو خود کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سنی لوگ ہیں جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ بھائی ان معاملات میں ان سے دور رہیں۔ مرثیے لگا کر نوجوان ہمارے گاڑیوں میں مرثیے لگا کر تیز آواز میں وہ اس کا مزہ لے رہے ہیں۔ اب وہ مرثیوں میں کیا کہا جا رہا ہے ان کو کچھ اس سے پتہ نہیں چل رہا۔ وہ ساری غم کی باتیں، وہ سارے جو واقعے کربلا میں پیش آنے والے واقعات ہیں، وہ مرثیے میں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے بندہ، اور ہمارے بندے وہ اس کو اس لیے لگاتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ، جسٹ لائک انٹرٹینمنٹ، اور ایک آواز اچھی لگتی ہے، ایک دھمک اس میں آ رہی ہے، گاڑیوں سے ایک ساؤنڈ سا نکل رہا ہے، اور ہمارے نوجوان، سنی نوجوان یہ مرثیے لگا کر پھر رہے ہیں، اور تعزیے نکالے جا رہے ہیں اور تابوت بنائے جا رہے ہیں۔ وہ ساری چیزیں خرافات میں آتی ہیں، بدعات میں آتی ہیں۔ اس کا محرم الحرام سے، واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس کا تعلق شریعت سے ہے، قرآن حدیث سے ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم ہے، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، اس پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس پورے مہینے میں روزہ رکھیں۔ اور 10 محرم الحرام کو جو شخص اپنے گھر میں رزق کی کشادگی کرے گا، رزق کو وسیع کرے گا، اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراخی کرے گا اور رزق کو کشادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ کام کرنے کے ہیں، وہ کام کریں۔ اس کا شریعت میں ثبوت بھی ملتا ہے اور اس کا تعلق بھی ہے شریعت سے، لیکن ان خرافات کا، ان بدعات کا شریعت میں نہ کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ یہ کرنے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کہا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی کی بھی شہادت پر یا کسی کی بھی موت پر ایسے غم کیا جائے، بلکہ وہ تو اپنے نانا کے دین پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے غم کے اوپر اپنا سینہ چاک کیا، اپنا سینہ کوبی کی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ہے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ خدا کے واسطے ان بدعات سے، ان رسومات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کے حوالے سے جتنی گزارشات ہوئی ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ عملی زندگی میں ہم نے محرم الحرام کو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بتلائے ہیں، اس میں جو عملی کام کرنے کے طریقے بتلائے ہیں، ہم نے ان طریقوں کو زندہ
زندہ کرنا ہے اور اپنے دل کے اندر حسینی مشن کو زندہ کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر وقت اپنی جان مال وقت کو لے کر اللہ کے راستے میں پھرنے کا اور گھومنے کا اور اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو اپنی جان کو لگانے کا جذبہ ہر وقت ہر مسلمان کے دل میں بیدار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔